बुजुर्गान मोहतरम, मेरे अजीज़ दोस्तों और मेरे मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज ऐसा करते हैं, अल्लाह पाक के ज़िक्र का तज़किरा करते हैं। गौर से सुनिएगा। अबुल अब्बास बिन मसरूक रहीमुल्लाह से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि मैं यमन में था, वहाँ मैंने एक माहीगीर को देखा। माहीगीर बोले तो मछेरा होता है ना, कि वो दरिया के साहिल पर बैठा मछलियाँ पकड़ रहा है और उसके एक तरफ उसकी छोटी बच्ची बैठी हुई है। जब कभी वो छोटी मछली पकड़कर ज़मीन पर डालता है ज़मीन पर डालता है तो लड़की इसको पकड़कर अपने बाप की बेखबरी में दरिया में डाल देती है। एक मर्तबा उस माहीगीर ने पीछे मुड़कर ये देखना चाहा कि कितनी मछलियाँ हो गई हैं, तो देखा कि थैला बिल्कुल खाली है। उसने लड़की से पूछा कि बेटा, वो मछलियाँ कहाँ गईं? बच्ची ने जवाब दिया कि अब्बू, मैंने आपको ही कहते हुए सुना था कि हमारे आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मछली जाल में जब ही फंसती है कि जब वो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो। लिहाजा मुझको ये अच्छा मालूम नहीं हुआ कि ऐसी चीज़ को खाऊं जो अल्लाह पाक के ज़िक्र से गाफिल हो। लड़की का जवाब सुनकर बाप रो पड़ा और जाल को फेंक दिया। सुना आप लोगों ने मेरे व्यूअर्स, ये है हमारे असलाफ़ व आबा की तरबियत कि औलाद के दिल में ज़िक्रुल्लाह की इस कदर अहमियत बिठा दी। औलाद के दिल में ज़िक्रुल्लाह की इस कदर अहमियत बिठा दी थी कि मछली जो अल्लाह पाक की तरफ से एक हलाल ग़िज़ा है, उसको भी अपने मासूमाना जहन की वजह से खाने से इसलिए बर्दाश्त नहीं किया कि उसके ख़्याल में ये अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल है। जो अल्लाह पाक के ज़िक्र से गाफिल हो, इससे मुसलमान का क्या जोड़। आज हम भी नियत करके कोशिश करें तो हम अपनी ज़िंदगी में उसका असर देख सकते हैं। ज़िंदगी में ये बच्चे हमारी आँखों के लिए चमकता हुआ नूर और हमारे दिलों के लिए असबाब और राहत और सुकून बन जाएं। और इस तरह तरबियत करना बहुत ही आसान है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बच्चे को बचपन से अल्लाह के ज़िक्र पर लगा दीजिए। इसके जहन में ये बिठाने की कोशिश कीजिए कि मुसलमान जब ज़िक्र करता है तो शैतान से महफूज रहता है, और जब ज़िक्र से गाफिल होता है तो शैतान उसके दिल में वसवसा डालना शुरू कर देता है। मसनून दुआएं किताब में से बच्चे से दुआएं लिखवाइए और याद करवाइए। फ़ज़ाइल ज़िक्र रिसाला घर में पढ़िए। इस रिसाले में शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमुल्लाह ने सफ़ा 59 पर ज़िक्र के 100 फ़ायदे लिखे हैं। इन फ़ज़ाइल में से एक एक बच्चे को मुनासिब मौके पर इस तरह समझाएं कि उसके ज़हन नशीन हो जाए। छोटे बच्चों और बच्चियों को वो 100 फ़वाइद कॉपी में लिखवाइए और फिर आपस में मुकाबला करवा कर इम्तिहान लीजिए। जीतने पर इनाम दें कि किसको ज़िक्र के और नमाज के फ़ज़ाइल ज़्यादा याद हैं। ख़ुद भी इसके सामने ज़िक्र करते रहिए और अल्लाह पाक से दुआ मांगते रहिए कि अल्लाह, मेरे बच्चे नजर को ज़ाकिर व शाकिर बना, मेरी बच्ची नजर को ज़ाकिरा व शाकिरा बना। इसलिए हदीस पाक में आता है कि 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिस शख्स को ये मिल जाए उसको दीन व दुनिया की भलाई मिल जाए। एक वो ज़बान जो अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहने वाली हो। दूसरा वो दिल जो अल्लाह के शुक्र में मशगूल रहता हो। तीसरे वो बदन जो मुशक्क़त बर्दाश्त करने वाला हो। और चौथे वो बीवी जो अपने नफ्स और शौहर के माल में ख़यानत ना करे। अल्लाह पाक हम सबको और हमारी आने वाली नस्लों को 4 नेमतें अता फरमाए। आमीन बोलिए। नमाज भी अल्लाह पाक के ज़िक्र की एक शक्ल है और सबसे मोहतरम बिशान ये इस्लाम का रुकन है। नमाज फ़राइज़ इस्लाम में सबसे अहम फ़रीज़ा और इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है।
نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور اس سے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 حج کرنا۔ نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ ایک نماز کا بھی جان بوجھ کر ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے اور کفر کی علامت ہے۔ آقا کا ارشاد ہے، بندہ مسلم اور کفر کے مابین فرق نماز کو چھوڑ دینا ہے، یعنی نماز کا بھی جان بوجھ کر ترک کر دینا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور آقا کا ارشاد ہے، ہمارے اور ان مشرکین کے درمیان فرق نماز کا عہد ہے، تو جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کا کام کیا۔ حضرت عبداللہ بن شفیق تابعی رحمہ اللہ کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز کے علاوہ کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے، یعنی صحابہ کے زمانے میں کافر ہی نماز ترک کیا کرتا تھا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ پاک کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے اور تمہیں جلا دیا جائے، مگر اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ اور کوئی فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر کوئی نماز چھوڑی تو اس سے اللہ پاک کا ذمہ بری ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسلامی مملکت کے تمام عمال، ان آفیسرز و کارکنان کے نام فرمان جاری کرتے ہوئے تحریر فرمایا، میرے نزدیک تمہارے تمام کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ جس نے نماز کا خیال رکھا اور اس کی پوری حفاظت کرتا رہا، وہ اپنے باقی دین کی بھی حفاظت کرے گا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ دین کی باقی چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرے گا۔ گزشتہ احادیث سے معلوم ہوا کہ 5 نمازوں کی پابندی ایک بندہ مسلم کا وطیرہ اور ایمان کی علامت ہے، اور اس میں جان بوجھ کر کوتاہی کرنا کفر اور نفاق کی علامت ہے۔ نمازوں کی مجموعی اہمیت و فضیلت کے علاوہ ہر نماز کی بعض اپنی خصوصیات بھی ہے جو اسے باقی نمازوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ ذیل میں فجر کی نماز سے متعلق بعض خصوصیات اور کچھ فضائل احادیث کی روشنی میں ذکر کیے جاتے ہیں، جس سے نماز فجر کی اہمیت کچھ اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ عام طور سے یہی نماز لوگوں کو پڑھنا بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے نا، مسجدوں کے حال دیکھ لیجئے، فجر کی نماز میں جا کر ایک صف بڑی مشکل سے 1.5 صف، 2 صف، 2.5 صف، یہ حال ہوتا ہے فجر میں۔ حضرت جندب قصری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز پڑھ لی تو وہ اللہ پاک کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، تو ہرگز اللہ پاک اس سے اپنی ذمہ داری کا مطالبہ نہ کرے، کیونکہ اللہ پاک جس سے اپنے ذمے کا مطالبہ کرے گا اللہ پاک اسے پکڑ لے گا، پھر اسے منہ کے بل جہنم میں داخل کرے گا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز اپنے وقت پر طریقے سے ادا کر لیتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے اللہ پاک کی امان اور اللہ پاک کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ آپ ظاہر ہے کہ جو شخص اللہ کی امان میں آ جائے اس کی تباہی و بربادی کا کیا سوال۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص فجر کی نماز ادا نہیں کرتا تو اس نے اپنی ذمہ داری کا خیال نہیں رکھا، اور اس سے ذمہ جو فریضہ عائد تھا وہ ادا نہیں کیا۔ جب شخص نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو یہ شخص اللہ پاک کی ذمہ داری اور اس کی حفاظت سے بھی محروم رہے گا، بلکہ ایسا شخص مجرم ہے اور اللہ پاک اس شخص سے اپنے حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ پاک اس کی توبہ قبول کر کے اسے معاف نہ کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے۔ اللہ پاک اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اوپر ذکر کیے روایت صحیح مسلم کی روایت تھی، مگر یہی روایت ترمذی شریف میں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھ لی تو اللہ پاک کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے،
تو اللہ پاک تم سے اپنے ذمہ کا کوئی مطالبہ نہ کرے. انہیں اگر تم صبح کی نماز ادا کر لو گے تو تم اللہ پاک کی ذمہ داری میں آ جاؤ گے اور اللہ پاک تم سے مواخذہ نہیں فرمائیں گے. یہ جو ہے حدیث امام ترمذی نے اس کو ابواب فتن میں تحریر فرمایا ہے، کیونکہ واقعی یہ بہت آزمائش والی نماز ہے. اچھے اٹھ نہیں پاتے فجر میں، تو اس لیے امام ترمذی نے اسے باب فتن میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ابواب الفتن میں ذکر کیا ہے، جہاں فتنوں سے متعلق احادیث جمع کر کے ذکر کی گئی ہیں. اس مذکورہ حدیث میں اگرچہ کسی فتنے کا ذکر نہیں، لیکن امام ترمذی نے ابواب الفتن میں اس حدیث کو لا کر اشارہ فرمایا ہے کہ جو شخص یا جو قوم صبح کی نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرتی ہے وہ فتنوں سے محفوظ رہتی ہے. لہٰذا موجودہ فتنوں سے حفاظت کا اہم ترین طریقہ یہی ہے کہ سب مل کر صبح کی نماز باجماعت کا اہتمام کریں، تاکہ سب اللہ پاک کی پناہ میں آ جائیں، اللہ پاک کے غصے سے نجات ہو اور سب لوگ فتنوں سے محفوظ ہو جائیں. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سنت متواترہ آج بھی چلی آ رہی ہے کہ ہر مؤذن صبح کی اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ پکار کر اس حقیقت کا ببانگ دہل اعلان کرتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، یعنی فجر کی نماز نیند سے بہتر ہے. اللہ پاک اور اس کے رسول کی طرف سے صبح کی ساکت فضاؤں میں مؤذن کا یہ اعلان ہر مسلمان صاحب ایمان کے لیے انتہائی توجہ کا حامل ہے. عام طور پر شیطان یہ بات دل میں ڈالتا ہے کہ اگر تم فرض نماز کے لیے اٹھ گئے تو تمہاری نیند میں کمی ہو جائے گی، نیند میں ڈسٹربنس ہو جائے گا، صحت خراب ہو جائے گی، بعد میں سونے کا موقع نہیں ملے گا، چانس نہیں ملے گا وغیرہ وغیرہ. تو اس قسم کے تمام وسوسوں اور وہموں کو اللہ پاک اور اس کے رسول نے رد فرما دیا. یہ سب وسوسے ابلیس کی طرف سے، اور صاف اعلان کر دیا کہ فرض نماز نیند سے بہتر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی، روحانی پاکیزگی کے اعتبار سے بھی اور جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی فرض نماز کا فائدہ نیند سے زیادہ ہے. ہاں اگر ضرورت کے مطابق نیند پوری نہ ہوئی ہو، جس کی عمومی حد جو ہے 6 گھنٹے سے کم نہ ہو اور 8 گھنٹے سے زیادہ نہ ہو، تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد یا دوپہر کو قیلولہ کی سنت ادا کرنے کے وقت اس نیند کو پورا کر لیا جائے. اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالی جائے، جسے انشاءاللہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا، ذکر کروں گا. عشاء اور صبح کی نماز باجماعت پڑھنے کو رات بھر کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو گویا اس نے ساری رات نماز پڑھی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے. مغرب کی نماز کے بعد جب چاروں طرف تاریکی پھیل جاتی ہے اور دن بھر کا تھکا ماندہ آدمی گھر واپس لوٹتا ہے تو تاریکی، تھکن اور بھی بچوں کی مشغولیت کے سبب عشاء کی نماز باجماعت مسجد میں جا کر ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے موقع پر ہمت کر کے عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنا آدھی رات کی عبادت کے برابر قرار دیا گیا ہے. سو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے بیدار ہونا، اٹھنا اور مشکل معلوم ہوتا ہے. نیز فجر کے وقت کی نسیم، یعنی صبح کی جو ٹھنڈی ہوا غافل انسان کو اور زیادہ سلاتی ہے. ایسے وقت میں ہمت کر کے اٹھ کھڑے ہونا مسلمان کو پوری رات کی عبادت کے ثواب کا حقدار بنا دیتا ہے. اور کسی شخص کا عشاء کی نماز باجماعت اور نماز فجر باجماعت ادا کر لینا ایسا ہے گویا ساری رات اس شخص نے تہجد کی نماز ادا کی ہے. اب ذرا سی ہمت سے کام لے کر والدین، ماں باپ جو عظیم الشان ثواب بآسانی اپنے لیے اور گھر والوں کے لیے حاصل کر سکتے ہیں. اس حدیث سے یہ نقطہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز باجماعت وہی شخص ادا کرے گا جو شروع رات سے باجماعت نماز فجر ادا کرنے کی نیت کر کے سوئے. اور ایسا شخص غافل اور بدمست بن کر نہیں سوتا، بلکہ اس کی نیند چوکنی ہوتی ہے اور ہر مرتبہ آنکھ کھلنے پر وہ نماز فجر کی نکل جانے کے ڈر سے وقت کا جائزہ لیتا رہے گا.
ایسا شخص گویا ساری رات نماز کے انتظار میں رہا. جو شخص نماز کے انتظار میں رہتا ہے اسے مسلسل کنٹینیو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے. حدیث میں ہے کہ آقا نے فرمایا یعنی تم میں سے ہر آدمی جب تک نماز کا انتظار کرتا رہے نماز ہی میں ہوتا ہے. اللہ پاک ہم ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگیں تو اسے لائک کیجیے, ضرور لائک کیجیے, اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے, اور اسے اپنے فرینڈس میں شیئر کیجیے تاکہ پورا ماحول جو ہے, پورا معاشرہ نمازی بن جائے اور اللہ پاک کو ہم پر پیار آ جائے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بس یہی ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے. چند روزہ زندگی لے کر آئے بھی ہم, کچھ ہم نے آب حیات پی کر نہیں آئے کہ یہاں ہمیشہ ہم کو رہنا ہے. میرے شیخ مفتی محمد طارق مسعود صاحب بڑا اچھا بولتے ہیں, یہ مسافر خانہ ہے, مسافر خانہ ہے, مسافر خانہ ہے, یہاں سے ایک دن جانا ہے. تو بہت زیادہ اس کو سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے, بہت زیادہ دنیا کی ٹینشن پالنے کی ضرورت نہیں ہے. مسافر خانہ ہی سمجھے, اور ہمیشہ یاد رکھے کہ ہم کچھ آب حیات پی کر نہیں آئے جو ہمیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے. اللہ پاک نے ہمیں اس دارالامتحان میں, اس دارالعمل میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. تو ہماری عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم جو ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں تاکہ ہماری وہ والی جہان, وہ والی دنیا سنور جائے جو ایک مومن کا نصب العین ہوتا ہے, ٹارگٹ ہوتا ہے. ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ آخرت ہے. دنیا تو کیسے بھی کٹ جاتی ہے, میٹھی کڑوی کیسے بھی کٹ جاتی ہے, اصل تو آخرت ہے. اللہ پاک ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. اللہ پاک میرے ویورز کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے جو اپنا قیمتی وقت نکال کر میری ویڈیوز سنتے ہیں. اللہ میرے ویورز کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے, آمین یا رب العالمین.